अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा होस्ट नईम शाह और तुसां वेख रहे हो रचनावी टीवी। तो अज असां मौजूद हैं जिन्नाह इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ साइंस दे कॉलेज दे विच ते इत्थों दे स्टूडेंट्स नाल गपशप लैने आए। ये फिजियोथेरेपी दे जरिए इंसानी जिस्म दा इलाज करदे न ते इन्हां दे नाल गपशप लैने आए कि ये किस तरह मुमकिन है। पैरालाइज जिहड़ा होंदा है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾਵੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो और बेल का आइकन लाजमी दबाया करो ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जनाब तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? क्या नाम है आप? सर मेरा नाम जुश्मलीन अहमद है। जुश्मलीन साहब, आप अपने कॉलेज का थोड़ा तारुफ करवाएं। सर मेरा जो इदारा है इसका नाम है जिन्नाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस। यहाँ पर DPT डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी का 5 साल का कोर्स कराया जाता है। पहले जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं या मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स हैं वो BS कराते थे, इसके अंदर BS इन फ़िज़िकल थेरेपी कराते थे। लेकिन अब जो नए कवानीन आए हैं, इफ़ यू वांट कि आपके नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाए, तो मेरा जो इदारा है यहाँ पर हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुस्लिम अब्बास खर, हमारी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर महरीन, और हमारा जो डिपार्टमेंट हेड हैं वो है डॉक्टर हफ्ज़ा रशीद, और जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं वो हैं डॉक्टर असफर खुर्शीद। ये फिजियोथेरेपी असल में है क्या? सबसे पहले तो फ़िज़िकल थेरेपी अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। वो इस तरह से इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि वहाँ की जो वुमेन फ़िज़िकल थेरेपी थी, वहाँ की वुमेंस जो थीं वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को सही तरह सर अंजाम नहीं दे पा रही थी। ये चीज़ यहाँ पे भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक उस तरह का शऊर नहीं आया था। आपको पता है कि वो लोग अपनी इन चीज़ों के लिए लेकर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंटरेस्ट देते हैं, और इसी तरह फिर जब यहाँ पर शऊर आया तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि इस फील्ड के बग़ैर हम कोई भी काम कर तो सकते हैं, लेकिन परफेक्शन और एफिकेसी के साथ करने में बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्ज़ करें आपका शोल्डर डिसलोकेशन हो गया या नी का कोई प्रॉब्लम हो गया है, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपने वो जब वो 3 माह वो लगाते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, लग गया, उसके बाद जब वो प्लास्टर उतरेगा फिर आप महसूस करेंगे आपके उन मसल्स में, उस एरिया में उतनी ताकत नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। ताकत वाकई नहीं रहती। आप उस तरह से वो चीज़ कभी भी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप पहले करते थे। तो फिज़िकल थेरेपी का काम है उस मसल को, उस बोन को, उस एरिया को दोबारा ट्रेन करना, उसकी पहली वाली ताकत जितना। फिजियोथेरेपी जो है ये इलाज के ज़रिए यानी कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं इसमें, या फिर इसका कुछ और फंक्शन है? सर फ़िज़िकल थेरेपी में मेडिसिन्स के हम सख्त ख़िलाफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन उनसे परहेज़ करना ही पसंद करते हैं, उनसे कम इस्तेमाल। जितनी भी आप मेडिसिन यूज़ कर लें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान ही पहुँचाएंगी। उन्होंने आपको फ़ायदा, अगर वो इतना आपको फ़ायदा देंगी तो कम से कम अगर मिनिमम भी देना, इतना नुकसान लाजमी देंगी। फ़िज़िकल थेरेपी का क्या है, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपके डेली वर्क में, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर, आपके हर तरह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर काम के अंदर आपकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप, परफेक्ट साइज़, हर तरीके कार से आपके मसल्स का एक प्रॉपर जो उनकी एफिशिएंसी है उसको बरकरार रखेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि PMDC के होते हुए फिजियोथेरापिस्ट की अलग से कौंसल बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? सर बात कुछ यूँ है कि PMDC का मतलब है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। उसमें हमारा कोई ना हमें वो बिल्कुल हकूक़ प्रोवाइड करते हैं, ना हमारी कोई बात सुनी जाती है, ना कोई समझी जाती है, और हम उनके अंडर आते भी नहीं। कई दफ़ा उनके ऐसे असूल कवानीन वो ऐसे पास कर देते हैं जिसके अंदर वो हमें अलाइड हेल्थ साइंसेस में कभी शामिल कर देते हैं, या इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। तो अलहदा काउंसिल बनने से हमें बहुत सारे फ़वाइद होंगे। एक, हमारी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। दूसरा, हमारा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा। तीसरा, हमें एक
جیسے رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے PMDC والے دیتے ہیں ہمیں، پھر ہمارا جو فزیوتھیراپی کاؤنسل ہوگی اس کا ہمیں سیپریٹ رجسٹریشن نمبر دیا جائے گا. ہم جو انڈیویجول کلینکس اپنی اوپن کر سکتے ہیں. آپ کا جو اپنا ہوتا ہے نا وہی آپ کا صحیح طرح سے درد سمجھ سکتا ہے کہ PMDC سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے اس طرح سے، نہ وہ ہماری سمجھے گی. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑھاپے والی بیماریاں ساری نوجوان نسل میں منتقل ہو رہی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر سب سے پہلی بات کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں غلطی ہر ایک انڈیویجول، ہر ایک فرد کی خود کی ہے. ہم لوگ اپنا فوڈ دیکھ لیں، اپنے کھانے پینے کے طریقے، اپنے رہن سہن کے طریقے، کیا وہ کہیں سے ہمارے ان لوگوں سے، ہماری ان نسلوں سے جا ملتے ہیں جو کہ فٹ فاٹ تھے، جو کہ آپ نے سنا ہوگا. ہم ابھی بھی میرے دادا ابو سے یا ہم ان سے سنتے ہیں کہ وہ کئی کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے. آج ہم تھوڑا سا سفر کریں تو ہمارا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، ہماری ٹانگوں میں، جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑی چیز ہم نے اپنی خوراک کو بہت اس کا کیلیبر گرا دیا. فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہم. نوجوان نسل اکثر جوڑوں کا درد، کمر درد، کندھوں کے مہروں میں درد، وجہ کیا ہے اس درد کی، اور اس میں فزیوتھراپی کیا مددگار ہو سکتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو ہماری پوزیشننگ، ہمارے بیٹھنے کا طریقہ، ہمارے لیٹنے کا طریقہ، ہمارے کھڑے ہونے کا طریقہ، ہمارے چلنے پھرنے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں بیڈ پوسچر اور گڈ پوسچر. اچھا طریقہ کار اور برا طریقہ کار. جو برا طریقہ کار ہے یا بیڈ پوسچرز ہیں اس کے اندر ہمارا یوں کر کے بیٹھنا، ہمارا یوں کر کے چلنا، سیدھا نہ چلنا، ہلکا سا کندھوں کو گرا کر چلنا، ہمارا لیٹتے وقت ہمارا الٹا سونا. لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ ہوتی کہ جو ایک ہماری جو اسپائن ہوتی ہے نا، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے پوری جو جا رہی ہے پیچھے تک، اس کی ایک شیپ ہوتی ہے، اس کا ایک طرز ہوتا ہے. جو لوگ بینکنگ کے پروفیشن کے اندر ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جب بیٹھتے ہیں وہ اپنی جو کمر کا سی شیپ کر لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی ساری الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے. جب اس کی الائنمنٹ خراب ہوتی ہے، جب وہ اپنی پراپر پوزیشن میں آتا ہے، پھر وہ پین کرتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایک خاص پوزیشن بنی ہوئی ہے. ہم ان کو اس کی پوزیشن سے ہٹا کے رکھتے ہیں. جب ہم واپس سیدھے ہوتے ہیں تو وہ درد تو کرے گا نا، پینفل ہوگا وہ کافی. تو فزیوتھیراپی کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ان کو صحیح طریقہ کار بیٹھنے کا، پوسچرز، ان کو ہر کنڈیشن کے اندر سیپریٹ پوسچرز، گڈ پوسچرز، ان کی ایکٹیویٹی کو انہانس کرتے ہیں. ہر مسل کو صحیح کام کرانا، بونز کی، ہر چیز کی، جوائنٹس کی صحیح الائنمنٹ میں، پھر لے جا کے ان کو اس چیز کی پریکٹس کرانا. پاکستان میں آپ فزیوتھراپی کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر اگر میں فزیکل تھیراپی کے مستقبل کی بات کروں تو مجھے مستقبل جس طرح سے فزیکل تھیراپی گرو کر رہی ہے پاکستان کے اندر، لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ شعور آ رہا ہے، میں اس کو بہت بڑے لیول پر جاتا دیکھ رہا ہوں. آج کل ایک مشہور مثال بن گئی ہے، 10 سال کے بچے سے پوچھو تو وہ بولتا ہے میری کمر میں درد ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. تو یہ فیلڈ کافی آگے جانے کا اس کے ہیں امکان، اگر ہم اس کی طرف اپنی سنسیریٹی شو کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اس پروفیشن کو آگے بڑھائیں. آپ فزیوتھراپی کی اس فیلڈ کی بہتری کے لیے حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے خان صاحب سے، کیونکہ خان صاحب خود ایک سپورٹس مین رہ چکے ہیں. میرے خیال ہے ان سے بہتر کسی کو نہیں پتہ ہوگا. یہ ایک میرے لیے بہت پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں، کیونکہ جب ایک بچہ گرتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو پکارتا ہے. اسی طرح جب ایک پلیئر گراؤنڈ میں گرتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے ایک فزیوتھیراپسٹ کو بلاتا ہے. ابھی تک حکومت نے کچھ اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جس طرح سے ہمیں ریکوائرڈ تھے. ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ پہلے نشتر جو تھا یہ MBBS والوں کے لیے نشتر بنا دیا گیا. ابھی بھی آپ نشتر میں دیکھیں گے جا کر تو ڈیلی کے تقریباً 500 to 600 سے بھی زیادہ پیشنٹ جن کو آگے کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر پراپر اتنا طریقہ کار نہیں موجود فزیوتھیراپی کا. اسی طرح سے اب نشتر انہوں نے ڈینٹل کا بھی بنا دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جیسے نشتر MBBS کا بنا ہے ویسے ڈینٹل کا بنا ہے ہمیں بھی بنا کے دیا جائے، لیکن کم سے کم ہمیں اس ادارے میں، کسی ایک ادارے میں، کسی ایک ہاسپٹل میں ہمیں اس حد تک وائڈ رینج آف مشینریز، ایکوپمنٹس، طریقہ کار، ایک پراپر سیٹ اپ ضرور دیا جائے کہ ہم سرو کر سکیں، جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا ضرور سکیں.
اور حکومت سے یہی ہماری درخواست ہے کہ ایک تو ہماری جو کونسل ہے اس کو اپروو کر دیا جائے، اور دوسری ہر ہاسپٹل کے اندر چاہے ٹی ایچ کی ہو چاہے ڈی ایچ کی ہو فزیو تھراپسٹ کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ چاہے مسکولر اسکیلیٹل ہو چاہے نیورو مسکولر ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈیزیز ہو، کوئی بھی ڈس آرڈر ہو، آپ کو کہیں نہ کہیں اگر آپ صحیح رولز اور طریقہ کار کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر فزیو تھراپسٹ کے کسی بھی برن کے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹ، ڈلیوریز کے پیشنٹ، چاہے کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹ کے پیشنٹ، کسی بھی ٹراما وغیرہ کسی چیز کے بھی پیشنٹس کو آپ ہمارے بغیر ڈیل نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ جب تک ہم آپ کو وہ پیشنٹ پریپیئر کر نہیں دیں گے، اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں دیں گے کہ آپ اس کو کچھ کر سکیں، تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو تو ایک طریقہ آتا ہے جس کے اندر آپ سمپلی اگر نی کا پرابلم ہے، مینسکائی کا پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، سیدھی سرجری کر دو۔ تو عمران خان صاحب سے اور حکومت سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز پر توجہ دیں۔ فزیو تھراپی کے لیے آپ کیا ایکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں؟ جی ایکوپمنٹس اور مشینری میں ہمارے پاس مختلف طرح کے ٹینس، مختلف طرح کی یو وی لائٹس اور جو ہمارے پاس سینٹریفیوج مشینز ہیں، اور یہ سب ہمارے پاس موجود ہے، اور میں آپ چاہیں تو میں آپ کو وزٹ بھی کرا دوں گا۔ سر یہ ٹریڈ مل کہہ لیں یا واکنگ مشین کہہ لیں، اکثر آپ نے جمس میں دیکھی ہوگی، تو اکثر جو جمناسٹ ہوتے ہیں ان کو نہ اس کا پتہ ہوتا ہے نہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیا الائنمنٹ رکھنی ہے، کیا فٹ سٹیپس رکھنے ہیں، کیا طریقہ کار کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کاف مسلز ہوتے ہیں جو ہمارے لیگ کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کی کیا ایفیشنسی ہے، یہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ بس ایک بندے کو چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دوڑ۔ یہ ہمارے پاس واکنگ مشین ہے جس کے اندر ہم پیشنٹ کے اگر ان کے جو لوور لمب ہے اس کے اندر کوئی ڈس آرڈر آ گیا ہے یا کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ شولڈر وہیل ہے، جب بھی ہماری شولڈر کی کوئی مسلز کی کوئی بھی ہمارے پاس ڈیفیشنسی آتی ہے یا مسلز کی ویکنس ہوتی ہے تو اس کو انہانس کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم یہ مشین یوز کرتے ہیں۔ پیشنٹ کے دونوں آرمز اس کے اوپر ہاتھ سے اس کو ایسے پکڑوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو اس طرح سے روٹیٹ کرتا ہے کہ اس کی جو جوائنٹ کی موبلٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، اس کی رینج آف موشن انکریز ہوتی ہے۔ سر آپ نے جو پہلے میرے سے سوال کیا تھا کہ آج کل کیوں ہماری بیک پین بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمیں، سر اس کا یہ ہے کہ جب ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز، تو ہم اپنے پوسچرز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں ایک پراپر شیپ ہے، ایک کروز ہیں اس کے اندر، جب ہم اس سی شیپ میں جاتے ہیں یا اپنے آپ کو غلط شیپ میں پوسچر میں بیٹھتے ہیں یا لیٹتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ اسپائن کی شیپ ہیں، جو کروز ہیں، یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خراب ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو نارمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پین کاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پورے ماڈلز بھی موجود ہیں کہ تاکہ اگر علیحدہ طور پر ایک انڈیویجولی بون کو ہم پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پورے ماڈل کے اوپر ہم کچھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ہومک ماڈلز بھی ہیں جو اگر کوئی بچہ گھر لے کر جانا چاہے وہ اس سے پڑھتا ہے، پرسنل اسٹڈی کے لیے وہ لے کر جاتا ہے، کالج سے ایشو کرا لیتا ہے تاکہ وہ بیٹرمنٹ اس کے اندر آ سکے، وہ پریکٹیکلی سیکھ سکے آخر جو میں پڑھ رہا ہوں کتابوں میں وہ آخر پریکٹیکلی ہے کیا۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ برین کے مختلف ماڈلز موجود ہیں جس کے اوپر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کہاں پر کون سا سلکس ہے، کون سا گائرس ہے، کون سا برین کا پارٹ ہمارے کس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، کون سے فنکشن کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ ہم ہر چیز کو ڈیپلی اوپن کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کل کو ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو نہ ہو کہ ہم پڑھ تو لیں گے، کتابوں میں سب نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو مین چیز کام آتی ہے نا وہ ہوتی ہے پریکٹیکل اسٹڈی۔ تو جناب اج دا پروگرام تھانوں کس طرح دا لگا یہ تساں دسو کمنٹس باکس وچ، تے اپنے میزبان نعیم شاہ نوں دسو اجازت، اپنا رکھو ڈھیر سارا خیال، اللہ سونے دے حوالے۔